अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आज से बाकायदा ये किताब हम पढ़ रहे हैं, और बल्कि दो तीन किताबें हम एक साथ पढ़ा करेंगे। जहाँ भी मौजू आसान होगा ना, हम उसको पढ़ लिया करेंगे। ये देखें क्या लिखा हुआ है, उलूमुल कुरान। उलूमुल कुरान से क्या मुराद है? उलूमुल कुरान मुरक्कब इजाफी है। अब मुरक्कब इजाफी क्या है? मैंने आपको ना कुछ अल्फाज सिखाने हैं, ठीक है? और वो जो अल्फाज होंगे ना, वो फिर आपको मुताला, जब भी आप मुताला करेंगे इस्लामी किताबों का, तो आपको ना, ये खासकर तफसीर का, तो उसका मतलब आपको आता होगा, तो आप आसानी से समझेंगे। अब मुरक्कब इजाफी का लफ्ज को देख ले। मुरक्कब इजाफी जो लफ्ज है, ये असल में ये वो मुरक्कब कहते हैं दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मेलाप को मुरक्कब ये होता है। और इजाफी का मतलब वो है कि उसमें निस्बत हो, ताल्लुक हो आपस में। जैसे मैं कहता हूँ किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। इसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। का के की इसके दरमियान में आता है उर्दू का तर्जुमा करते वक्त। तो यहाँ देखिए, उलूमुल कुरान, कुरान के उलूम। उल्टा तर्जुमा करेंगे, कुरान के उलूम, जिसका मतलब होता है कुरान मजीद के उलूम इस्तिलाही तौर पर। अब देखो, ये लफ्जी मतलब था। आपको हमेशा जब भी आप कोई इल्म पढ़ेंगे, आपको दो मतलब बताए जाएंगे लफ्ज के। एक होगा लफ्जी मतलब, और एक होगा कि वो जो इल्म आप पढ़ रहे हैं, कुरान का इल्म पढ़ रहे हैं, हदीस का पढ़ रहे हैं, फिक का पढ़ रहे हैं, मंतिक पढ़ रहे हैं, उस इल्म के मुताबिक एक दूसरी तारीफ भी होगी, और उसको कहते हैं इस्तिलाही तारीफ। यानी किसी फन के माहिरीन ने किसी चीज को जो नाम दिया होता है, उसको इस्तिलाह बोलते हैं। तो इस्तिलाही तो, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, चलो जाओ शुरू। हाँ जी हाँ, हाँ बच्चे हाँ। इस्तिलाही तौर पे उलूम कुरान से मुराद हर वो इल्म है जो किसी न किसी हैसियत से कुरान मजीद की तबयीन, ये देखो तबयीन लफ्ज लिखा हुआ है। तबयीन क्या है? बयान, उर्दू का लफ्ज है बयान। तबयीन का मतलब होता है बयान करना, कुरान मजीद के बयान से के हैसियत के से जुड़ा हुआ हो। तौजीह, उर्दू का लफ्ज है वजाहत, उसकी वजाहत हो। तफसीर, उर्दू का लफ्ज बनता है तफसील। तफसील और तफसीर एक ही चीज है। तो कुरान करीम के करीब हो किसी हैसियत से भी वो इल्म जो है, कुरान मजीद की आपको वजाहत कर दे, या कुरान मजीद के कोई इल्म बयान कर दे, कोई लफ्ज या कोई आयत बयान कर दे, या कोई आयत की तफसीर बयान कर दे, तो उसको हम उलूम कुरान कहेंगे। जैसे इल्म तफसीर, तफसीर का इल्म। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या, कौन सा इल्म होता है। इल्म असबाब नुजूल, शान नजूल की वजूहात, यानी किसी आयत का नुजूल होने की वजह, वो हम पढ़ेंगे। इल्म इजाज कुरान, कुरान मोजजा कैसे है, तो वो हम मुख्तलिफ आयत का तर्जुमा पढ़ते रहेंगे। इल्म मक्की और मदनी, और सूरतों का मक्की होना और मदनी होना, किसी आयत का मक्की और मदनी होना, वो हम पढ़ेंगे। इसका फायदा क्या होता है हमें, और उसमें हमें क्या क्या जो है वो तफसीर में क्या फायदे मिलते हैं। इल्म नासिख और मनसूख, कोई आयत लिखी होगी कुरान मजीद में, और उसकी तिलावत भी हम करते होंगे, लेकिन वो हुक्म उसका खत्म हो चुका होगा। वो उसके आगे एक और आयत होगी जिसमें कि नया हुक्म आया होगा, और यानी वो जो पुराना इल्म होगा, पुरानी आयत होगी, उसको हम कहेंगे मनसूख। और जो नई आयत आई होगी उसी मौजू पर, उसको हम नासिख बोलेंगे। तो ये कुछ उलूम है, हम इसको पढ़ते रहेंगे। इसका इहाता करना, कुरान के उलूम का इहाता करना इंसान के बस की बात नहीं है। ये कुछ बातें आपके साथ सहाबा कराम के आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी है, और इल्म और कुरानी उलूम का इर्तिका के नाम से इन्होंने ये बाब बांधा है। कुरान करीम इस्लाम का हमेशा बाकी रहने वाला ऐसा मोजज़ा है, जिसके एजाज में इल्मी इर्तिका मजीद इजाफा करता है। आप अंदाजा करें क्या बात कर रहे हैं ये। कुरान का, आपका अगर आपसे कोई पूछे ना कि रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है, तो वो सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान करीम है। यानी वो मेराज नहीं है, वो चांद को दो टुकड़े करना नहीं है, उंगलियों से पानी निकालना नहीं है, डूबा हुआ सूरज वापस लौटाने का नहीं है, बल्कि कुरान मजीद रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मोजज़ा है, जो रहती दुनिया तक जो है इसके मोजज़ात कह रहे हैं कि इल्मी इर्तिका, जितना इल्मी इर्तिका होगा,
جتنی سائنس ترقی کرتی جائے گی، جتنا انسان کا علم وسیع ہوتا جائے گا، وہ قرآن کے معجزات مزید جو ہے نا اس کے سامنے آئیں گے. یعنی قرآن کے معجزات ابھی ختم نہیں ہوئے، چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے تاکہ قیامت آ جائے گی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اپنے صحابہ تک پہنچایا. یہ ایک جملہ ہے، یہ بہت ضروری ہے. جو خالص عرب لوگ تھے انہوں نے اپنے ماحول کے مطابق قرآن کریم کو سمجھا. اپنے ماحول کے مطابق، یاد رکھیں قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ 7 قسم کے نا الفاظ سے وہ پڑھا کرتے تھے، 7 حروف پہ پڑھا کرتے تھے. اپنے ماحول کے مطابق قرآن مجید کو سمجھا، اور جب بھی انہیں کسی آیت میں کوئی الجھاؤ محسوس ہوتا تو اس کے متعلق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرما لیا کرتے تھے. اب ذرا مثالیں سنیں. امام بخاری، امام مسلم، یعنی متفق علیہ حدیث بات، سارے ائمہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے محفوظ رکھا، تو لوگ کافی مشکل میں پڑ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو. کیا تم نے صالح انسان کی بات نہیں سن رکھی؟ کیا فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. آیت مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے. رسول اللہ خود بھی ان کے لیے بعض آیات کی تفسیر فرمایا کرتے. آپ نے دیکھا کہ قرآن رسول اللہ نے کیا کیا، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے کر دی کہ یہ وہ ظلم نہیں ہے جو آپ دوسرے کرتے ہیں. کبھی آپ سے چونٹی مر گئی، کبھی کسی جانور کو آپ نے مار دیا، کسی کے راستے میں کچھ ایسے ظلم نہیں کی بات نہیں ہو رہی، یہ شرک کی بات ہو رہی ہے کہ شرک کو مکس نہیں کرتے اپنے ایمان میں. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو مَسْتَطَعْتُمْ، جو کچھ تم کر سکتے ہو، من قوت، طاقت میں سے، اپنے دشمن کے لیے تیاری رکھو اپنی قوت کی. صحابہ کرام کی بھی شدید خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھیں، اسے یاد کریں اور سمجھیں. ایسا کرنا ان کے لیے اعزاز تھا. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تھا تو اس کی عظمت دو چند ہو جاتی تھی. انہیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کا بہت شوق تھا. ابو عبد الرحمن اسلمی بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دینے والے صحابہ عثمان ابن عفان، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم 10 آیات کی تعلیم حاصل کرتے تو ان آیات میں پائے جانے والے علم اور عمل میں مہارت پیدا کیے بغیر آگے نہ بڑھتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ علم و عمل میں بھی طاقتے یہ علم و عمل میں بھی طاق مسند ایسی روایت ملتی ہے، پتہ نہیں طاق کا مطلب انہوں نے کیا لیا. کہتے ہیں ایک وقت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف قرآن کریم ہی لکھنے کی اجازت دی تھی. آپ یاد رکھیں ایک وقت تو یہ تھا کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو صرف قرآن لکھنے کی اجازت دی تھی تاکہ اس میں کوئی آمیزش نہ ہو سکے. اچھا ٹھیک ہے. سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں مت لکھو، یعنی حدیث مت لکھو، اور جس نے قرآن کریم کے علاوہ میری باتیں لکھی ہیں وہ انہیں مٹا دے. میری باتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنے بعض صحابہ کو احادیث لکھنے کی اجازت دے دی تھی اور قرآن کریم سے متعلق باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق کے دور میں زبانی بیان کی جاتی تھی، تو اس لیے صرف قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا. پھر جب سیدنا عثمان کا دور خلافت آیا تو حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ تمام مسلمان ایک مصحف کہتے ہیں لکھے ہوئے قرآن کو پر متفق ہو گئے اور اسے مصحف الامام کا نام دیا گیا. اس کے نسخے مختلف شہروں میں بھیجے گئے اور اس مصحف کو جس تحریری انداز میں لکھا گیا وہ سیدنا عثمان کی نسبت سے رسم عثمانی کہلایا اور یہی سے رسم قرآنی کی علم کی ابتدا ہوئی.
تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے علوم جو ہے نا یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کیسے تفسیر کرتے تھے۔ رسول اللہ خود تفسیر کرتے تھے قرآن سے، قرآن کی احادیث بھی بیان کرتے تھے، اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی کہ احادیث میں ان کو وضاحت بیان کر دیا کرے۔ پھر صحابہ کرام جب اپنے شاگردوں کو سمجھاتے تھے، تابعین کو، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو قرآن سے بھی تفسیر بیان بتایا کرتے، اور حدیث سے بھی تفسیر بیان کرتے، اور خود سے بھی، عمل سے بھی آپ نا وہ تفسیر بیان کرتے تھے۔ اس لیے کیا ہوا کہ جب تابعین، یہ دیکھیں مشہور مفسرین صحابہ اور چار خلفاء کے علاوہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، اور سیدنا عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، لیکن ان میں سے بھی زیادہ تر سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابی بن کعب سے تفسیری روایات ہمیں منقول ملتی ہیں، اور وہ بھی مکمل قرآن کریم کی تفسیر نہیں، بلکہ بعض آیات کے معانی منقول ہیں، جن سے دقیق کلمات یعنی گہرے اور مشکل کلمات کی باریک کی تفسیر اور اجمال کی وضاحت ہوتی ہے۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کھل کے بیان کرنا، پھیلا دینا، اور اجمال کا مطلب ہوتا ہے سکھیڑ دینا، کم کر دینا بات کو، اور ایک خلاصہ بیان کر دینا۔ اچھا، تابعین کی ایک جماعت کو تفسیر قرآن میں خوب شہرت ملی، اور انہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا، اور پھر قرآنی آیات کی تفسیر بھی خوب جدوجہد سے کیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ، یہ ہم پڑھیں گے بعد میں، ویسے جب ہم پڑھیں گے نا اس میں مفسرین پڑھیں گے ہم، تو مکہ، مدینہ، کوفہ، ان سب کو ہم الگ الگ کر دیں گے، اور پھر ہم سمجھیں گے ہمیں کچھ کچھ نام ہمیں آنے چاہیے کہ مکہ میں کون تھے مفسرین، مدینہ میں کون تھے، کوفہ میں کون تھے، ہم یہ سارے پڑھیں گے آہستہ آہستہ سے۔ ابھی اس کو ہم یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہم صرف یہ پڑھ رہے تھے کہ علوم قرآن جو ہے اس کا احاطہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو کتاب بتا رہے ہیں، امام سیوطی کی کتاب بتا رہے ہیں الاتقان فی علوم القرآن، یہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، اس کو آپ نے اضافی پڑھنا ہے، جو بھی ہم موضوع پڑھیں گے آپ نے یہاں سے خود سے پڑھنا ہے۔ وہ ایک کتاب ہوگی، اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، یعنی سارے علوم اس میں بیان کیے گئے ہیں، سارے اختلاف بیان کیے گئے ہیں، اس لیے آپ نے سارا پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، یہ تمام مباحث علوم قرآن کے نام سے مشہور ہیں، حتیٰ کہ اس علم کا نام ہی علوم قرآن مشہور ہو گیا۔ علوم دراصل علم کی جمع ہے، یہ بھی اس کو سمیٹ رہے ہیں، اور علم کا معنی ہوتا ہے فہم اور ادراک۔ پھر ایسے مختلف مسائل کو علم کہا جانے لگا جنہیں علمی لحاظ سے لکھا گیا تھا، اور علوم قرآن سے مراد وہ علم ہے جس میں قرآن کریم سے متعلق مباحث پائی جاتی ہیں، جیسے اسباب نزول کی معرفت، قرآن کریم کا جمع کرنا اور ترتیب دینا، مکی مدنی آیات کی پہچان، ناسخ و منسوخ، محکم اور متشابہ آیات کی واقفیت، اور ان کے علاوہ دیگر ابحاث جن کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ اس علم کا نام اصول تفسیر بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس علم میں ایسے مباحث پائی جاتی ہیں جن کا علم ایک مفسر کے لیے نہایت ضروری ہے، تاکہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے وقت وہ انہیں ملحوظ خاطر رکھے۔ یہ ہمارے علوم قرآن کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں ہم نے وہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو۔ ہماری یہ جو کتاب ہے یہ اصطلاحات سے دور اور آسان اردو میں لکھی گئی کتاب ہے، اور اس سے ہم جو ہے قرآن کریم کا آج جو ہے جو پہلا سبق ہے علوم قرآن کے بعد، وہ ہے قرآن مجید کا نام، اور قرآن مجید کے نام میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کا مادہ کیا ہے، اس میں ہم جو ہے تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس حوالے سے۔ اس میں بہت بڑی بحثیں ہیں، ہم ساری بحثوں کو چھوڑ کے نہ ذرا یہ آسان پڑھتے ہیں۔ قرآن کا تعارف، قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ قرآن کا معنی کے بارے میں کئی اقوال ہیں، یہ سب سے زیادہ مشہور قول میں سے کیا ہے کہ قرأ، یہ قرأ کا مصدر ہے۔ مصدر سمجھتے ہیں، مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے لفظ نکلتے ہوتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ قرآن وہ لفظ ہے جس سے ہم قرأ یقرأ نکالتے ہیں۔ قرأ اس کا ماضی ہو گیا، یقرأ اس کا مضارع ہو گیا، حال ہو گیا، مستقبل ہو گیا، اور اسی سے جو ہے پھر ہم قاری، اس کا فاعل ہوتا ہے قاری، پڑھنے والا اور جمع کرنے والا، تو اس طرح مقرو، مقرو کا مطلب ہوتا ہے پڑھی جانے والی چیز، تو اسی سے اس کا مصدر ہے، یہ سارے لفظ نکلتے ہیں قرآن سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں یہ مصدر ہے، قرأ یقرأ کا مصدر ہے، آپ نے یہ جملہ لکھنا ہے بس، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، کوئی چیز کا پڑھنا اور زیادہ پڑھنا۔ ہمیں اس کے مزید بھی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں، یہ تو پروفیسر رفیق صاحب نے لکھا ہے، ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے اس کا نام لیا ہے باقاعدہ سے، اور یہ معنی ہے اس کا
کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو اس پہ تیز تیز نہ چلایا کریں، قرآن مجید کو جب جبریل پڑھ رہے ہوں تو آپ بھی ساتھ ساتھ نہ پڑھتے رہیں، لتعجل به، تاکہ جلدی سے آپ اس کو سیکھ لیں، ان علینا، بے شک ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے، جمعہ، اس کا جمع کرنا، وقرآنا، اور اس کا آپ کی زبان سے پڑھوانا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم پر پڑھے کریں قرآن مجید ہم پڑھے یہاں پر، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس کے پڑھنے کی، تلاوت کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کو فالو کریں کہ وہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کو فالو کریں آپ۔ اگرچہ قرآن کا لفظ مصدر ہے لیکن یہ اس میں مفعول کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ قرأ یقرأ کا مصدر ہے، اسی سے لفظ نکلتے ہیں سارے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، یہ سارے مصدر ہیں۔ تو لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور اس سے مراد ایک خاص پڑھی جانے والی کتاب ہوتا ہے، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ اب دیکھیں، آپ پڑھتے ہیں نا، جیسے شہید یا قتیل پڑھتے ہیں، قتیل، قتیل، قتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، قتل ہونے والا یا قتل کرنے والا، دونوں میں معنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح لفظ ہوگا حبیب، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ جس کا فاعل بھی اور مفعول ایک ہی وزن پر ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا جو مطلب ہے، قرآن کا مطلب وہ ہے پڑھنا، لیکن کبھی کبھی ہم اس کو مفعول کے معنوں میں لیتے ہیں اور مطلب لیتے ہیں کہ وہ چیز، وہ کتاب جو زیادہ پڑھی جاتی ہے قرآن کے، یہ تو لفظی مطلب ہوتے ہیں۔ اب دوسرا معنی اس کا سمجھیں، اصطلاحی تعارف کیا ہے، اور اس کو ہم فنی، فنی کہتے ہیں، فنی تعارف بھی کہتے ہیں، جو ہمیں آنی چاہیے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، یاد رکھیں، جو تعارف کی محتاج نہیں۔ علماء کرام نے اس کی ایک کیا کیا ہے، ایک اصطلاح بنا دی ہے، ایک اصطلاحی تعریف لکھی ہے، اور اس میں کیا کیا ہے، سارا عقیدہ جمع کر دیا ہے قرآن سے متعلق ہمارا، ہم سب کو آنا چاہیے یہ۔ اور اس کو ہم ایسے لکھیں گے کہ مہاپارا کہ القرآن هو کلام اللہ، اس کو الگ لکھیں، المعجز اس کو الگ لکھیں، المنزل علی سیدنا محمد اس کو الگ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، بواسطۃ جبریل اس کو الگ لکھیں، المکتوب فی المصاحف اس کو الگ لکھیں، یہ لائن لائن کا بتا رہا ہوں، ہر لائن کو چھوڑ چھوڑ کے لکھیں، المتعبد بتلاوتہ اس کو الگ لائن میں لکھیں، والمنقول بالتواتر اس کو الگ لکھنا ہے آپ نے۔ یہ دیکھیں، میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو، دیکھیں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اس کو الگ لکھیں، معجزہ ہے جسے حضرت جبریل کے ذریعے حضرت محمد پر نازل کیا گیا ہے، اس کو الگ لکھیں، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور جو تواتر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ سارے اس کی تعریف ہے۔ اس کی تعریف پہ جو تعریف کی گئی ہے، اس کو الگ سے بھی ہم پڑھتے ہیں، ذرا یہ دیکھیں یہاں پہ، اور یہ کتاب اہم کتاب ہے جو میں آپ کو ابھی بھیج رہا ہوں، آپ نے یہاں سے دوبارہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ، حضرت علامہ ابو المعالی نے قرآن کریم کے 55 نام شمار کیے ہیں، اور بعض حضرات نے اس کی تعداد 90 سے متجاوز بتائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی صفات، مثلا مجید، کریم، حکیم وغیرہ کو نام قرار دے کر تعداد اس حد تک پہنچا دی ہے، ورنہ صحیح معنی کیا ہے، قرآن کریم کے نام وہ 5 ہیں، اور قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں، القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب اور التنزیل۔ خود قرآن کریم نے اپنے لیے یہ 5 الفاظ اس میں علم کے طور پر ذکر فرمائے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ مشہور نام وہ قرآن ہے، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 61 مقامات پر اپنے کلام کو اسی نام سے یاد کیا ہے، 61 ٹائمز۔ قرآن دراصل دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو قرآن دراصل کہاں سے نکلا ہے، قرأ یقرأ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، جمع کرنا۔ اب یہ معنی سنیں ذرا، پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں اس لیے استعمال ہونے لگا کہ اس میں حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے اور اس سے ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے، تو اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ قرأ یقرأ کا مصدر قراءۃ ہے، اس کے قراءۃ کے علاوہ قرآن بھی اس کا مصدر ہے، چنانچہ حکم باری تعالیٰ ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ دیکھیں، یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر عربی زبان میں کبھی کبھی مصدر کو اس میں مفعول، پاسٹ
पार्टिसिपल के माने में इस्तेमाल किया कर लिया जाता है। कलाम अल्लाह को कुरान इसी माने में कहा जाता है, यानी पढ़ी हुई किताब या पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान की बहुत से वजूह तस्मिया बयान हो चुके हैं। वैसे सबसे ज्यादा राज यही मालूम होता है कि किताबुल्लाह का ये नाम कुफार मक्का की तरदीद में रखा गया है, उनकी मुखालिफत में। वो कहा करते थे कि ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को ना सुनो, वलगौ फीही, और इसमें शोर शराबा किया करो जब ये पढ़ रहे हो। उन कुफार के अलरगम, यानी उनके उनके बावजूद नाम रखकर इशारा फरमा दिया गया कि कुरान करीम की दावत को उन उच्च हथकंडों से दबाया नहीं जा सकता। ये किताब पढ़ने के लिए नाजिल हुई है और कुरान कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी। चुनांचे ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि कुरान करीम सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। बाहर कैफ कुरान करीम की इस्तिलाही तारीफ अल्फाज में होती है। ये देखें, वही तारीफ दोबारा आ गई कि अल्लाह ताला का वो कलाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, मसाहिफ में लिखा गया और आप से बगैर किसी शुबे के तवातुर मनकूल है। तवातुर किसे कहते हैं? अब आप तवातुर की याद रखें। तवातुर का मतलब होता है कि हर जमाने में इतने लोग उसको कोई बात ऐसी बात करें कि उसमें हम उन सब लोगों को झूठा ना कह सकें। ये मुमकिन ही ना हो कि हम सबको झूठा कह सकें। उस बात को या हदीस को हम तवातुर कहते हैं। तवातुर हर जमाने में लोगों की एक जमात, इतनी बड़ी जमात कि हम उन सबको झूठा ना कह सकें, वो कोई बात मनकूल करते हैं, आगे नकल करते हैं दूसरे जनरेशन को, तो उसको तवातुर कहते हैं। तो ये तारीफ हमारे जो है ना, हमारे पास कुरान मजीद की आ रही, ये तारीफ तमाम अहले इल्म के दरमियान मुत्तफक है। इसको मुत्तफक पढ़ेंगे, ठीक है? मुत्तफक अलैह, यानी जिस पे इत्तेफाक हो चुका है और इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। बस यहाँ तक हमारा कुरान मजीद का लफ्जी मतलब। अपने क्या करना है, दो चार लफ्जों में ना आपने उसको जमा करना है महपारा। इसका लुग़वी माना लिख लो आराम से, कोई एक जी सर। उसकी ना वही किताब में मैं भेज रहा हूँ आपको। और फिर दूसरा ना, इसका इस्तिलाही जो माना है वो अलग से कलर में लिख लें, ये वाला। और क्या करें कि इसको अलग से लिखे, मैं आपको एक किताब भेज रहा हूँ, आपने उसमें देखना है कि वो क्या बयान कर रहे हैं। उसमें आपने ना वो थोड़ी सी तशरीह आपने साथ लिख लेनी है, बस थोड़ी सी तशरीह होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो वो फिर आप शेयर कर देंगी जी ना, सर। वो जी हमारा खुलासा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक इंशाल्लाह। है जी। और उलूम इंशाल्लाह कुरान ना, ताला। उलूम कुरान उसके बारे में मैं किताबों को पढ़ाऊंगा बाद में। इमाम शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। आपने सिर्फ, बल्कि वो मैं खुद ही कर दूंगा आपको, वो एक नक्शा मैं आपको भेज दूंगा उलूम कुरान का, तो वो आप देख लेंगे खैर इंशाल्लाह। लेकिन आपने ये तारीफ जो है ना, इसकी लफ्जी और इस्तिलाही तारीफ, इसको अलग से एक पेज पे लिख लेना है और वो आपने जरा शेयर कर देना है, ठीक है जी इंशाल्लाह ताला। और साथ में तारीख भी लिख दें, तारीख हमने किस तारीख को ये पढ़ा है वो भी लिख दें जी साथ में। इंशाल्लाह ताला सर। चलें देखते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे हमें कहाँ लेके जाते हैं, वही से क्या मुराद देते हैं और क्या चीज़ें करते हैं इंशाल्लाह। कल हम वही को पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। अपना ख्याल इंशाल्लाह। रखिए। उसमें कोई भी सवाल वगैरह आपको हो ना, तो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश करते हैं कि जरा वो तर्जुमे वाला हमारा जो है ना, वो भी ज़ाया ना होना हमारा, तो इसको थोड़ा कम कर देंगे ताकि वहां से भी हम कुछ ना कुछ पढ़ सके और वो तर्जुमा आपका ज़ाया ना हो, ठीक है इंशाल्लाह। सही है आमना? इंशाल्लाह। जी सर इंशाल्लाह। चले चले, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।